अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर इनकलाब टीवी के यूट्यूब चैनल पर एक नए और अहम तरीन मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए जाते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका के नए और 46वें सदर के तौर पर उठाने वाले जो बाइडन की। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के नए और 46वें सदर के तौर पर हल्फ उठाने वाले जो बाइडन कौन हैं, इनकी प्रोफेशनल और इनके पॉलिटिकल करियर का आगाज़ कैसे हुआ, उसके बाद ये किन किन अहम तरीन ओहदों पर फायज रहे, इन्होंने इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। अब अमेरिका के सदर के तौर पर हल्फ उठाने के बाद इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, इनकी तैयारियां क्या हैं और इनका आगे तमाम तर ममालिक के साथ जो है मुस्तकबिल इनका कैसा होगा। और उसके बाद ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के जो तमाम तर ममालिक हैं और फिर बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान जैसे ममालिक जो हैं, इनके साथ आगे इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, इनके नज़रियात क्या हैं इसके मुतलिक, और आगे इनके साथ इनके ताल्लुकात और मुस्तकबिल कैसा होगा। तो रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको जो है इसी ज़मीन में इन्फॉर्म करते चलें कि अमेरिका के नए और 46वें सदर के तौर पर जो बाइडन और हल्फ उठा लिया है, अब बाज़ाब्ता तौर पर ये हल्फ उठा लिया है। और अब टोटल 2 जो हैं हिस्ट्रीज़ अब अमेरिका की तारीख़ में बाकायदा तौर पर बन चुकी हैं। सबसे पहले हिस्ट्री जो बाइडन की सूरत में कि वो सबसे बुज़ुर्ग और इंतहाई जो है ज़्यादा उम्र रखने वाले, उम्र रसीदा जो हैं अमेरिका के सदर के शख्स हैं, अमेरिका के सदर बन गए हैं, इंतहाई उम्र रसीदा अमेरिका के सदर बन चुके हैं। पहली हिस्ट्री ऐसे बनी है अमेरिका की तारीख़ में। और दूसरी जो अमेरिका की हिस्ट्री बनी है वो ये कि पहले किसी खातून नायब सदर के तौर पर किसी ने जो है कमाला हैरिस ने हल्फ उठाया है। तो ये टोटल अमेरिका की तारीख़ में 2 हिस्ट्रियाँ बाकायदा तौर पर इसी ज़मीन में अब बन चुकी हैं। अब नाजरीन आते हैं अपने और अहम तरीन मौजू की जानिब। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बाइडन कौन हैं और इन्होंने अपनी जो है इब्तदाई तालीम, आला तालीम और फिर पॉलिटिकल करियर कैसे जो है शुरू किया, उसका आगाज़ कैसे किया और ये इन्होंने कैसे इसको परस्यू किया। तो सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन जो बाइडन की। जो बाइडन जो हैं ये 20 नवंबर 1942 को अमेरिका के रियासत पेनिसिल्वेनिया में जो हैं पैदा हुए। उसके बाद नाजरीन इन्होंने अपनी जो है इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। 10 साल जो है वहाँ रहने के बाद इनके घर वाले जो हैं, इनके बड़े, वो नौकरी की तलाश में दिलामिर जो है इन्होंने हिजरत की उन्होंने। फिर उसके बाद दिलामिर में इन्होंने जब हिजरत की, उसके बाद फिर ये वहीं पले बड़े और वहीं इन्होंने अपनी तमाम तर जो है तालीम हासिल की। उसके बाद नाजरीन 1968 में इन्होंने कॉलेज ऑफ लॉ और स्क्यूरिस यूनिवर्सिटी से जो है अपनी लॉ की एक डिग्री जो है वो हासिल की, यानी कि कानून की। और 1970 में बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने जो है डेमोक्रेट्स पार्टी को जो है उस वक्त ज्वाइन किया। 1972 तक ये उसी में अपनी खिदमात इन्होंने सरंजाम दी। 1972 में बाज़ाब्ता तौर पर इनको डेमोक्रेट्स पार्टी, इनके जो पार्टी अरकान थे, उन्होंने इनको मशवरा दिया, सजेशन दी कि अब आपको जो है सेनेट के लिए आपको जो है इलेक्शन लड़ना चाहिए। और आप इन्होंने उनकी अपने तमाम तर जो साथ कोलीग्स और अरकान जैसे उनके कहने पर इन्होंने इसकी सीट के लिए जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ने का बाकायदा फैसला किया। और इनके जो मुकाबले में जो सेनेट के उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के जो रुकन खड़े थे वो बड़े ही उस वक्त मजबूत और बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जो है समझे जाते थे। तो उस वक्त इन्होंने उनके खिलाफ जो अपना इलेक्शन, पहला प्रोफेशनल कैरियर का इलेक्शन लड़ा, वो बहुत ही सख्त और बड़ा ही जो है मुश्किल तरीन इलेक्शन जो है वो समझा जाता था। और इस बात की भी चांसेस उस वक्त लोगों के जहनों में बहुत कम थे कि जो बाइडन जो हैं जीते। बहरहाल हैरत अंगेज़ तौर पर और तमाम तर उम्मीदों और तवक्को के बिल्कुल बरक्स जो है इन्होंने, जो बाइडन ने अपने उन हरीफ को भी जो है मात दी और इस तरह ये जो है बाकायदा तौर पर सेनेटर उस वक्त बन गए। सेनेट का इलेक्शन उन्होंने जीत लिया। अब सेनेटर हल्फ उठाने से पहले इन्होंने इनके साथ एक जो है बड़े ही ट्रेजिक इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। वो कुछ यूँ
یوں کہ ان کی اور ان کے وائف اور ان کے جو ہیں بیٹی اور ان کا جو بیٹا تھا وہ یہ آپس میں جو ہیں سفر کر رہے تھے کہ جب اچانک ان کو ایک کار ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آیا، اور کار ایکسیڈنٹ میں ان کی جو وائف تھی اور ان کی جو بیٹی تھی وہ تو اسی وقت جو ہیں مر گئے اسی کار ایکسیڈنٹ میں، اور ان کے 2 بیٹے اور یہ خود جو تھے یہ انتہائی جو ہے زخمی حالت میں، شدید زخمی حالت میں جو ہے اسپتال ان کو منتقل کیا گیا یہ اسپتال۔ اس کے بعد جب اسپتال یہ منتقل ہوئے، ان کے تمام تر جو سینیٹر ارکان اور جو باقی تمام کولیگز تھے وہ جب ان کی تیمارداری کے لیے اسپتال پہنچے تو انہیں سخت حالات سے یہ اس وقت گزر رہے تھے، تو انہیں اس وقت ان کی جو ہے فیملی، ان کے تمام تر باقی جو ان کی فیملی تھی اور ان کے خاندان والوں نے اور ان کے سینیٹر جو باقی ارکان تھے، ان کی پارٹی کے باقی تمام ارکان، انہیں اس بات کا یقین دلایا اور ان سے یہ گزارش کی کہ اب آپ نے اپنی فیملی کی نہیں، اب آپ نے باقی تمام لوگوں کے لیے اور امریکنز کے لیے اب آپ نے اپنی زندگی وقف کرنی ہے، اور اب آپ نے باقی امریکنز کے لیے جو ہے جینا ہے، تو اب آپ کو جینا پڑے گا باقی جو ہے تمام امریکنز کے لیے۔ اب آپ اسی کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں طور سینیٹر اپنا حلف اٹھاؤں گا، اور انہوں نے یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے جو ہے اسپتال میں وہیں اسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے جو ہے ٹیلی فونک کنورزیشن کے تھرو جو ہے انہوں نے ٹیلی فون پر جو ہے بطور امریکہ کے سینیٹر جو ہے انہوں نے حلف اٹھایا، اسپتال کے بیڈ پر ہی موجود انہوں نے امریکہ کے سینیٹر کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا۔ پھر اس کے بعد ناظرین 1972 سے لے کر آگے 3 دہائیوں تک، یعنی کہ 30 سال تک یہ سینیٹر رہے، انہوں نے 3 دہائیوں تک بطور سینیٹر اپنی خدمات جو ہے انہوں نے سر انجام دیے۔ اسی کے دوران ناظرین انہوں نے کچھ کافی اہم ترین عہدوں پر بھی یہ فائز رہے، اور انہوں نے کچھ اہم ترین فیصلے بھی اسی زمین میں لیے۔ اب یہاں جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی فار فارن ریلیشنز ہیں، اس کی بھی رکن رہے اور پھر اس کے چیئرمین بھی رہے۔ پھر اس کے بعد 8 سال تک یہ یو ایس سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی فار جوڈیشری کے چیئرمین بھی رہے۔ اس کے بعد ناظرین 2008 میں جو ہے یہ جب ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ اس وقت جو ہیں صدر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر جو ہیں یہ الیکشن لڑیں، اور مگر اس وقت چونکہ براک اوباما کی کافی مقبولیت تھی اور لوگوں نے ان کو پسند کیا، تو پھر انہی کو ہی جو ہے امریکہ کے صدر کے طور پر منتخب کیا۔ تو براک اوباما کے انتخاب کے بعد جو ہے براک اوباما نے انہیں جو ہے اپنا وائس پریزیڈنٹ جو ہے نائب صدر کے طور پر ان کا انتخاب کیا، اور یہ 2008 سے لے کر 2017 تک جو ہے تقریباً 9 سال کے عرصے تک یہ جو ہیں براک اوباما کے ساتھ جو ہیں وائس پریزیڈنٹ کے طور پر اپنے خدمات جو ہیں سر انجام دیتے رہے۔ اب ناظرین یہاں براک اوباما کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو براک اوباما کا بڑا ہی اہم ترین اور خاص بندہ جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، اور براک اوباما انہیں بڑے ہی اپنے قابل اعتماد ساتھی اور بڑی ہی ایک مضبوط ترین ساتھی کے طور پر جو ہیں انہیں ہمیشہ لیتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اس کے دوران جتنے بھی اہم ترین، حساس ترین اور بڑے ہی کچھ خاص ترین جو موضوعات تھے، جو بڑے ہی کچھ اہم ترین فیصلے تھے، ان میں یہ پیش تھے، اور تمام تر اہم ترین، حساس ترین معلومات اور اہم ترین جو موضوعات تھے ان کا یہ باضابطہ حصہ تھے، اور براک اوباما کوئی بھی جو اپنا فیصلہ یا کوئی بھی جو اپنے مشاورت تھے وہ جو تھے بغیر ان کے جو ہے نہیں لیتے تھے، یا کوئی بھی فیصلہ جو ہے ان کی مشاورت کے بغیر اور باہمی اتفاق اور باہمی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ نہیں لیا کرتے تھے۔ تب جب براک اوباما کی جو ہے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور اقتدار جو ہے وہ اس کا پیریڈ ختم ہوا، تو براک اوباما وائٹ ہاؤس سے جانے سے پہلے انہوں نے انہیں جو ہے امریکہ کا ایک سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے جیسے کہ جو کہ پریزیڈنشل میڈل ایوارڈ ہے، جسے میڈل آف فریڈم کہا جاتا ہے، ان سے بھی ان کو نوازا، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات جو ہے تھی اور اب بھی سٹل ہے ان کے لیے۔ پھر ناظرین 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر امریکہ کے 45ویں صدر جو ہے وہ بنے، اور امریکہ کے 45ویں صدر کے جو ہے طور پر انہوں نے اپنا حلف اٹھایا۔
جو پورے کریئر میں ایک جو خاص ترین بات دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہ کہ یہ جب بھی انہوں نے کوئی بھی الیکشن لڑا یا کوئی بھی الیکشن کے تیاری جب ان کے دیکھنے میں آئی تو ان میں ان کی تمام تر پوری ان کی فیملی اور ان کے خاندان کے تمام تر ارکان انہی کے ساتھ لڑائی میں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی تمام تر تیاریوں میں جو ہے بالکل پیش جو ہے وہ دکھائی دیتے رہے، اور انہوں نے کبھی بھی کوئی الیکشن جو اپنی فیملی یا خاندان کے سپورٹ کے بغیر نہیں لڑا۔ یہ ان کی ایک بڑی خاص جو ہے یہاں بات اور ایک پوائنٹ ہے جو کہ آبزرو کرنے کے قابل ہے۔ اب ناظرین یہاں ایک جو ہے کچھ باتیں ایڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں کہ جب یہ 3 دہائیوں کے لیے باضابطہ سٹینڈنگ کمیٹی کے سینیٹر رہے اور سٹینڈنگ کمیٹی کے جو ہے یو ایس سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی فار جوڈیشری اینڈ یو ایس سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی فار فارن ریلیشنز کے چیئرمین اور رکن رہے، تب انہوں نے کچھ اہم ترین فیصلے لیے۔ اب اس فیصلوں میں کیا ہیں جن کو بڑے ہی جو ہے خاص طور پر اور اہمیت کی نگاہ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، وہ اس میں سب سے پہلا ناظرین انہوں نے فیصلہ یہ لیا تھا کہ جب کولڈ وار سر جنگ جب جاری تھی رشیا کے سوویت یونین کے خلاف، تو اس وقت سوویت یونین کو جب توڑنے کے خلاف سرد جنگ جاری تھی، تو تب جو سر جنگ کے خلاف جتنے تمام تر ممالک جو ہیں برسر پیکار تھے جو جنگ کر رہے تھے، ان کو تمام تر جتنا اسلحہ دیا جا رہا تھا، وہ جو اسلحہ دیا جا رہا تھا ان کو پرووائڈ کرنے میں ان کا ایک بڑے ہی کلیدی اور اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ دوسرا ان کا فیصلہ جو کہ انہوں نے اس وقت کیا کہ انہوں نے نیٹو اور جو رشیا کے خلاف یا رشیا کی حمایت میں جو تمام تر ممالک تھے اس وقت سوویت یونین کے خلاف یا ان کی حمایت میں، ان تمام تر ممالک کو انہوں نے اکٹھا کر کے نیٹو کا حصہ باقاعدہ بنایا، اور اس طرح انہوں نے نیٹو کی ایکسپینشن کی، نیٹو کو مزید مضبوط، طاقتور اور جو ہے ایکسپینڈ کر دیا انہوں نے نیٹو کا نیٹ ورک۔ اب تیسرا فیصلہ ناظرین انہوں نے جو ہے اس وقت 1970-71 میں جب عراق اور کویت کے خلاف اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جو ہے انہوں نے چڑھائی کر دی تھی اور اس کے خلاف ایک جنگ جو ہے انہوں نے مولی تھی، تو اس جنگ کی جو ہے انہوں نے اس وقت جو ہے مخالفت کی تھی، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اب ناظرین جو ہے انہوں نے ایک اور فیصلہ لیا جو کہ انہوں نے تب سے ہی آج تک ان کو یہ وعدہ ہے اور ان کی ویژن ہے کہ جو ہے ایک دنیا میں ایسا ایک سسٹم لایا جانا چاہیے، ایک ایسی ٹرمینالوجی ایک ٹرم لائی جانی چاہیے، ایک ایسا سسٹم لایا جانا چاہیے کہ جس سے دنیا پولوشن فری بنے، جس سے دنیا جو ہے ان کی کلائمیٹ جو ہے تبدیلیاں لائی جا سکیں جس سسٹم سے، اور دنیا میں جو ہے کلائمیٹ کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، دنیا کی آب و ہوا اور دنیا میں یہ جو کلائمیٹ کا ایک سسٹم ہے خوشگوار کلائمیٹ سسٹم جو ہے اس کو لایا جا سکے۔ تو کلائمیٹ کے چینج کے حوالے سے یہ جو ہے بہت ہمیشہ ایکٹیو نظر آئے ہیں، اور اب بھی ان کی یہی ایک پالیسی جو ہے وہ بڑی ہی غور اور بڑی ہی اہمیت کی نظر کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2002 میں پھر اس کے بعد دوسری گلف وار جو ہے عراق کے خلاف جب ہوئی، تو 2002 کی عراق وار کے خلاف بھی انہوں نے مخالفت کی۔ اب اس کے دوران ناظرین اسرائیل کے ساتھ ایک اور جو انہوں نے بڑا ہی اہم ترین فیصلہ لیا کہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے خلاف جو اپنے ظالمانہ کارروائیاں اور ظالمانہ جو اپنا اقدامات اٹھا رہے تھے اور ظالمانہ رویہ انہوں نے جو اپنایا تھا فلسطینیوں اور جو ہے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف جو وہ جنگ میں برسر پیکار تھے، ان کی انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی اور ان کی انہوں نے باقاعدہ باضابطہ مخالفت کی، مگر اسی کے ساتھ انہوں نے جو اسرائیل کے خلاف تمام تر جو مسلم جماعتیں اور مسلم تحریکیں جو اس وقت جو ہیں ایکٹیو تھی ان کی بھی انہوں نے ساتھ ہی مخالفت کی، تو گویا انہوں نے دوغلا رویہ جو ہے وہ اپنایا اس زمین میں۔ اس کے ساتھ ناظرین جو اسرائیل میں یروشلم خاص طور پر جو اہم ترین یہ ایک مذہبی مسلمانوں کے لیے یہ مقدس ترین ایک جگہ ہے یروشلم جہاں مسجد، وہاں اس لحاظ سے وہاں جو اسرائیل اس کو ویسٹ بینک کو ایکسپینڈ کر رہا ہے اور ویسٹ بینک کو جو ہے پورے اس اپنے سرحد کے قریب جو ہے سچویٹ کر رہا ہے، تو اس کی جو ہے انہوں نے اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی اور اسرائیل کو جو ہے اس بات سے باز رہنے کی یا تھوڑے سے بچنے کی جو ہے انہوں نے تلقین کی کہ آپ یہاں پھر یروشلم نے کیا وہ یہ کہ امریکہ اسرائیل میں یروشلم میں امریکہ سفارت خانے کے لیے انہوں نے ایک یہ شرط جو ہے یہ رکھی کہ امریکہ تب تک وہاں سفارت خانہ نہیں کھولے گا یہاں بیت المقدس میں یہاں یروشلم میں کہ جب تک
جو ہے اسرائیل اور فلسطین یہ دو الگ الگ سٹیٹس نہیں جو ہیں منظور کر لیے جاتے، یہ الگ جو ہیں نہیں ہو جاتے، گویا کہ یہ اسرائیل کا ایک الگ میپ جو ہے بنانا چاہتے تھے اس زمین میں، کہتے تھے کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین دو الگ سٹیٹس نہیں بن جاتی تب تک جو ہے امریکہ یہاں بھی سفارت خانہ نہیں کھولے گا۔ اب اس کے بعد باضابطہ طور پر کل گزشتہ روز انہوں نے جو ہے امریکہ کے نئے اور 46ویں صدر کے طور پر انہوں نے باضابطہ حلف اٹھا لیا، اور ان کی جو پہلی خاتون نائب صدر امریکہ کی جو ہیں کمالا ہیرس، انہوں نے بھی اپنا حلف اٹھا لیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہیں یہ فوری طور پر ورک پر گامزن ہو گئے، اور اوول آفس میں انہوں نے کچھ اہم ترین جو ہیں فیصلے لیے ہیں۔ اس میں کچھ 17 ایگزیکٹو ایکشنز تھے جن کی لسٹ ان کے سامنے پیش کی گئی تھی، پہلے ہی دن اور پہلے ہی گھنٹے میں جو ہیں انہوں نے کچھ اہم ترین فیصلے لینے تھے۔ ان میں اب باضابطہ طور پر انہوں نے 15 ایگزیکٹو ایکشنز پہ سائن کر لیا ہے، اور 15 ایگزیکٹو ایکشنز اس وقت جو ہیں وہ ان کا نفاذ ہو چکا ہے، وہ اس وقت نافذ ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین 15 ایگزیکٹو ایکشنز جو 17 ایگزیکٹو ایکشنز کی جو لسٹ جو ان کے سامنے پیش کی گئی تھی اور جو تیار کی گئی تھی وہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 15 ایگزیکٹو ایکشنز پہ جو انہوں نے سائن کیے ہیں ان میں کچھ اہم ترین فیصلے بھی ہیں جو انہوں نے لیے۔ اب یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں شارٹ اور کنکلوزیو فارم میں۔ اب ناظرین انہوں نے جو 5 وعدے انہوں نے کیے ہیں اس میں سب سے پہلا وعدہ ان کا یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا جائے گا۔ کلائمیٹ چینج جو ہے اس حوالے سے بڑے سرگرم دکھائی دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ ایک ایسی ٹرمینولوجی انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے، اور ٹرمینولوجی کے مطابق ایک کلائمیٹ چینج یہ لانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پوری دنیا پولوشن فری بنے، اور پوری دنیا جو ہے اس کی آب و ہوا اور جو حالات ہیں وہ خوشگوار سے خوشگوار جو ہیں ہوتے چلے جائیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ تو کلائمیٹ چینج کے جو یہ ہمیشہ سے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ ہے ہیلتھ کیئر۔ اب امریکیوں کے بھی اور تمام تر جو باقی ماہرین ہیں اور جو سارے اینالسٹس ہیں ان کا بھی، تجزیہ کاروں کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اور الیکشنز میں انہوں نے اس سے مفاد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ اپنا ایک وعدہ اپنایا، چونکہ یہ اس وقت کووڈ-19 اور کورونا سے پوری دنیا اس وقت گزر رہی تھی اور اب بھی گزر رہی ہے، تو انہوں نے ہیلتھ کیئر کا وعدہ اس لیے اور یہ نعرہ اس لیے بلند کیا کہ ان کو الیکشنز میں، جنرل الیکشن 2020 میں جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں، یہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوسری ان کی جو ہے ان کا جو وعدہ تھا وہ تھا امیگریشن کے حوالے سے، چونکہ اس وقت امریکہ میں، یو ایس میں بہت بڑی تعداد میں امیگرینٹس پائے جاتے ہیں اور رہائش پذیر ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ پوری امریکہ کے جو امیگریشن پالیسیز ہیں تمام تر ممالک کے لیے اور باقی پوری دنیا کے لیے، اس کو یہ نرم سے نرم اور جو ہے آسان سے آسان تر کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی بڑے سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ان کا یہ کہ یہ اکانومی کے لحاظ سے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے لحاظ سے امریکہ کو ایک بار پھر وہ اپنا مقام دلانا چاہتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی برے طریقے سے اثر انداز ہوئے ہیں، اور جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار میں بڑی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، یہ امریکہ کو دوبارہ وہی مقام جو ہے دلانا چاہتے ہیں کہ جو امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار سے پہلے جس طرح تھا انٹرنیشنل ٹریڈ میں، یہ دنیا کے ساتھ پھر اپنے انٹرنیشنل ٹریڈ اور اپنے جو ہے اقتصادی تعلقات اسی طرح بالکل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 5 وعدے اور 5 ان اہم ترین پالیسیز کے ساتھ انہوں نے اپنے اقتدار کا جو ہے آغاز کیا ہے۔ اب ناظرین جس طرح انہوں نے اپنے دور اقتدار اور اپنی حکومت کا آغاز کیا، جیسے انہوں نے حلف اٹھا کر اپنے آفس کا چارج ایزیوم کیا، سنبھالا انہوں نے، تو اس کے بعد فوری طور پر اپنے پہلے 1 گھنٹے میں ہی انہوں نے 5 ایسے زبردست قسم کے فیصلے لیے کہ جو بڑی اہمیت اور بڑی خاص اہمیت کی نگاہ کے ساتھ اس وقت دیکھ رہی ہے۔ اب یہ ناظرین 5 فیصلے کیا ہیں؟ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑی خوشخبری ہے، اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھی ایک خبر ہے اس میں۔ اب یہ 5 فیصلے جو لیا ہے وہ یہ کہ مسلم ممالک کے جتنے تمام باشندے ہیں اور جو ارکان جو تمام ان کی انہوں نے جو امریکہ میں مسلمان بندی عائد کر دی تھی وہ انہوں نے فوری طور پر اس سے جو ہے اس کو ریورس کر دیا ہے، اور اس کو جو ہے دوبارہ طور پر اب نافذ کر دیا ہے۔ اب جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کے جتنے شہری ہیں اور جتنے باشندے وہ بآسانی جو ہیں یو ایس کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یو ایس کا وزٹ بھی کر کے یو ایس جا سکتے ہیں بآسانی، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس میں
دور اقتدار میں جو ہے اس پر پابندی عائد کر دی تھی. تو مسلمانوں کے حوالے سے بھی یہ بڑے سرگرم دکھائی دیتے ہیں مسلمانوں کی حمایت میں. دوسرا فیصلہ ناظرین انہوں نے جو لیا ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ پیرس کے کلائمیٹ کمیٹی سے جو دستبردار ہو گئے تھے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ پھر دوبارہ اور جو بائیڈن کی حکومت جو ہے اب اس پیرس کلائمیٹ کمیٹی کی جو ہے دوبارہ رکن بنے گا اور فوری طور پر بنے گا. تو دوسرا ان کا کلائمیٹ کیئر کے حوالے سے اور کووڈ-19 کے ویکسین کے حوالے سے بڑے سرگرم دکھائی دیتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے امریکہ کو اور امریکہ کے باشندوں کو جلد از جلد جو ہے کووڈ-19 اور کورونا سے اور ہیلتھ کی جو ہیں اچھے اور مناسب سے مناسب جو ہیں سہولتیں اور سہولیات جو ہیں ان کو آراستہ کرنا ہے، مہیا کرنی ہے. اور کووڈ-19 کے ویکسین سب سے پہلے ان کو مہیا کرنی، پھر کووڈ-19 سے جلد از جلد امریکہ اور امریکہ کے باشندوں کو جو ہے چھٹکارا حاصل کروانا ہے. تو یہ تیسرا ان کا ہیلتھ کیئر. چوتھا فیصلہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ اب باضابطہ کیا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ ایک باقاعدہ پوری ایسی کمیٹی بنائے گا کہ ایک جو ہے وہ امریکہ کی پورے ممالک کے ساتھ جو ہے ٹریڈ اور جو ہے ان کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ سارے اسی طرح اپنائے گا اور اسی طرح اسی سٹیج پہ واپس لے کر آئے گا کہ جس سٹیج میں ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے امریکہ ایک وہ شاندار اور عظیم امریکہ جو ہے ہوا کرتا تھا. تو اسی سٹیج پر اب امریکہ واپس آئے گا ٹریڈ کے حوالے سے. اقتصادی تعلقات اپنے زبردست فیصلے ان کا لیا گیا وہ یہ کہ ایران کے جو نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندیاں ایران پر عائد کی تھی وہ اب جو ہے ان سے انہوں نے فوری طور پر جو ہے پابندیاں ہٹا دی ہیں اور اب یہ جو ہے ایران کے ساتھ باقاعدہ ایک نیوکلیئر ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک نیوکلیئر ایگریمنٹ ایران کے ساتھ باضابطہ کرنے جا رہے ہیں جس میں تمام تر جو باقاعدہ ان کو ساروں کو ایک ٹرمز کو جو کہ انہوں نے ویسے ہی اس پر پابندیاں عائد کر دی تھی. تو یہ 5 وعدے جو وہ 5 وعدوں کے ساتھ 5 نظریات کے ساتھ یہ تب چلے تھے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں، وہی 5 وعدوں اور اسی 5 فیصلوں کی توثیق ابھی انہوں نے باضابطہ طور پر کر لی ہے. اب اس کے مالک جن کو اس میں صومالیہ، سوڈان، لیبیا، یمن، شام، تو ایسے جو 8 ممالک ہیں جن پر انہوں نے باضابطہ پابندیاں لگائی تھی اور ان کے مسلمان باشندوں پر کہ جو امریکہ کا وزٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے پیچھے کچھ 2 اور 3 وجوہات جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. اس میں سب سے بڑی ایک اور اہم وجہ وہ یہ کہ سعودیہ عرب کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کے بھی کہنے پر صرف اس میں 3 ممالک ایسے ہیں کہ جو صرف ان کے کہنے پر جو ہے امریکہ نے جو ہے ان پر ان 3 ممالک پر پابندیاں لگائی. چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اکانومی اور بزنس مائنڈ پرسن ہیں تو انہوں نے سعودیہ کے ساتھ اپنے بزنس تعلقات دیکھتے ہوئے جو ہے فوری طور پر سعودیہ کی یہ بات جو ہے یہ ایک شرط منظور کی اور ان 3 مسلم ممالک پر جو ہے پابندی عائد کر دی. تو اب انہوں نے باضابطہ طور پر تمام تر ایسی مسلم جو کنٹریز تھی یہ تمام ان سے بین اٹھا لیا اور سارے مسلم جو باشندے ہیں پورے مسلم ممالک میں رہنے والے تمام تر دنیا کے باشندے جو ہیں ان کے لیے امریکہ کا جو آسان سے آسان تر کرتے جا رہے ہیں. اب ناظرین ان کے مستقبل کی بات اب کرتے ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے تو ایک یہ بات نوٹ میں اور آبزرویشن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہیں امریکہ کی تاریخ کے سب سے جو ہیں بزرگ اور عمر رسیدہ جو ہیں امریکہ کے صدر ہیں. اس وقت ان کی عمر تقریباً 78 سال ہے. جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے 20 اگست 2020 کو انہوں نے US الیکشنز کے لیے ان کو نامزد کیا گیا اور انہوں نے نامزدگی کو منظور کیا. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ باضابطہ کیا. تب ان کی عمر 77 سال تھی، اب یہ تقریباً 78 سال کے قریب ہیں. تو ایک تو ان کے ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیں کچھ اس طرح سیریس کنسرنز جو ہیں وہ امریکہ کے لوگوں کو بھی، امریکہ کی ان کی حکومت کو بھی اور ان کے تمام تر ٹیم کو بھی لاحق ہوں گے کہ ان کے سیریس ہیلتھ کنسرنز بھی ان کو وہ اس پر بھی خاص نظر رکھیں گے. دوسرا ناظرین اب ساتھ امریکہ کا جو ہے تعلق کیسا ہوگا اور افغانستان کے ساتھ امریکہ اب کیا جو ہے آگے مستقبل اپنانے جا رہا ہے. تو اس وقت ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ جب جا رہے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ اور اعلان کیا تھا کہ 2020 کے کرسمس یعنی کہ 25 دسمبر 2020 سے قبل امریکہ جو ہے اپنی تمام تر فوج جو ہے وہ افغانستان سے نکال لے گا اور صرف 2500 کی تعداد میں باقی اپنی فوج چھوڑ دے گا افغانستان میں. اب جو بائیڈن جو ہیں ان کا یہ نظریہ ہے اور وہ اس پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوج کو جلد از جلد جو ہے نکالا جائے اور امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا کو جلد از جلد جو ہے یقینی
بنایا جائے۔ تو اب جو بائیڈن اس پالیسی امریکہ بڑا واضح ہے، مگر اس میں ایک بات یہاں جو ہے قابل ذکر کہ امریکہ پھر بھی اس کے بعد جب انخلا کو یقینی بنا لے گا تو اس کے بعد کچھ ایسے بیسز اور اپنے کچھ اسٹیشن ضرور جو ہے افغانستان میں چھوڑے گا کہ جو وہ رکھے جا سکتے ہیں، وہ حالات کو متواتر اور متوازن رکھنے کے لیے جو ہے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے کچھ 2-3-4 وجوہات ہیں جس کی بنا پر امریکہ اپنے کچھ یہاں اسٹیشنز اور کچھ بیسز جو ہے وہ ضرور واپس چھوڑے گا، باقی اپنی تمام تر فوج کو افغانستان سے اب نکالنے جا رہا ہے امریکہ۔ انڈیا کے حوالے سے ناظرین بات کریں اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ہی جو ہے جو بائیڈن بھی انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کریں گے، اور انڈیا بھارت کے ساتھ امریکہ کا وہی ایک دوستانہ اور ایک وہی دوستوں والا تعلق رہے گا، اور امریکہ جو ہے بھارت کو ایک بڑی اور جو فضول اس طرح انڈیا کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اب جو بائیڈن وہ پالیسی نہیں اپنائیں گے، مگر جو ہیں جو بائیڈن ایک آرگنائز اور ایک پراپر طریقے میں جو ہے انڈیا کے ساتھ ایک دوستانہ تعلقات جو ہیں اپنائیں گے۔ مگر جو IOK یعنی کہ انڈین اوکوپائڈ کشمیر، جو جموں کشمیر ہے، اس کے حوالے سے اب جو بائیڈن جو ہیں وہ نریندر مودی جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں اب انڈین اوکوپائڈ کشمیر کے خلاف ایک مضبوط جو ہے سٹانس جو ہے لیں گے، اور ایک موقف جو ہے ان کا وہ لیں گے کہ اس بات کا جلد از جلد جو ہے کوئی سولوشن نکالا جائے، کوئی جو ہے گامزن ہے۔ اب ناظرین پاکستان کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ کو اس حوالے سے یہ بھی انفارم کرتے چلیں کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں جناب عمران خان صاحب، ان کی جانب سے جو ہے نئے امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن اور ان کی وائس پریزیڈنٹ کمیلا ہیرس کو باضابطہ طور پر مبارکباد پیش کی گئی ہے، اور انہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے، اس بات کے عزم کا اظہار کر ایک اقتصادی، معاشی، کرپشن کی روک تھام اور جو ہے ریجنل سٹیبلٹی کو مزید فروغ دینے کے لیے، اور جو ہے اس سے ہٹ کر کاروباری لحاظ سے جو ہے اس کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے پاکستان جو ہے امریکہ کو بڑی اہمیت کی نظر کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو اور پاکستان اس عزم کے ساتھ جو ہے امریکہ کی طرف آگے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا کہ اس تمام تر جو یہ جو بائیڈن کی پاکستان کے ساتھ کیسے جو ہے وہ تعلقات ہوں گے، اور جو بائیڈن پاکستان کے حوالے سے یا جو بائیڈن کی ٹیم پاکستان کے حوالے سے کیا جو ہے پالیسی اپنائے گی۔ تو ناظرین چونکہ پاکستان چائنا کا دوست ہے اور چائنا کا ایک بڑے ہی اہم ترین جو ہے اتحادی ہے، تو اس لحاظ سے امریکہ جو ہے پاکستان کو بھارت کے لحاظ سے، چونکہ امریکہ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین، امریکہ جو ہے یہ بھارت کا اتحادی ہے، بھارت کا دوست ہے، اور بھارت کے کہنے پر ہی جو ہے بھارت کی بھی جو بات ہے اس کو بڑی اہمیت کی نظر کے ساتھ دیکھتا ہے، اور وہ بات واقعی اس کے سامنے ایک اہمیت رکھتی ہے، ایک مقبولیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے امریکہ بھارت کا اتحادی ہے اور پاکستان چائنا کا اتحادی ہے۔ اب جو بھارت ہے اس کی چائنا کے ساتھ نہیں لگتی، اور نہ چائنا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے بھارت جو ہے یہ امریکہ پر ایک دباؤ ڈالے گا، اور امریکہ سے یہ ایک جو ہے امریکہ کے سامنے اپنے ایک سٹانس رکھے گا کہ آپ جو ہے اپنے تعلقات اس طرح نہ رکھیں جس طرح آپ یعنی کہ رکھنے چاہ رہے ہیں، آپ اپنی پالیسی اپنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ اپنے جو ہے تعلقات بس ایک مڈل اور ایک اپنے میوچول بینیفٹس کے لیے، اپنے ہی مفاد کے لیے جو ہے وہ صرف اس جیسے رکھے گا، اور مزید اس تعلقات میں یا ان کچھ سالوں میں جو ہے اس طرح کی جو ہے ان کے اقتدار میں اس طرح ایک بہت ہی شاندار قسم کی کامیابی یا تعلقات میں مزید وسعت یا فروغ جو ہے مثبت فروغ نہیں اتنی دیکھنے میں مل رہی۔ بس پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک متواتر اور متوازن ہی رہیں گے، اور میوچول بینیفٹس کی حد تک یا وہی ایک اپنا رویہ اپنائے گا، اور وہی ایک جو ہے ایک دشمنی والا اور ایک جو ہے دشمن پسند ایک رویہ امریکہ اور امریکہ کا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو چائنا کے خلاف بالکل ایک سراسر اور سریعام جو بولتے تھے اور جو سٹانس اپنانے تھے، وہ پاگل پن اور فضولیت جو ہے وہ جو بائیڈن نہیں اپنائیں گے۔ اس پالیسی کے بالکل خلاف جاتے ہوئے، اس کو ریورس کرتے ہوئے جو ہے جو بائیڈن چائنا کے ساتھ تو ضرور جو ہے اپنا وہ دشمنی والے ایک سٹانس رکھیں گے، مگر جو ہے ایک بڑے پراپر اور آرگنائز طریقے میں۔ اب ناظرین ایران کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے انہوں نے سیدھا ایران پر جو ہیں نیوکلیئر ویپنز کی نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے سیدھا پابندیاں عائد کر دی تھی، اور سرعام جو ہے واضح طور پر ایران کے خلاف بولا کرتے تھے۔
मगर यहाँ अब जो बाइडन उसी डोनाल्ड ट्रंप की उस पॉलिसी के भी बिल्कुल बरक्स और रिवर्स जाते हुए अब वो भी ईरान के साथ बाकायदा न्यूक्लियर एग्रीमेंट करने वाले हैं। मगर यहाँ एक ही जो है एक बड़ी ही चालाकी के साथ एक मज़ीद स्टेप अपनाया जा रहा है, वो ये कि अमेरिका जो है मज़ीद ईरान को इस हवाले से जो है पाबंद कर देगा या और पाबंदियाँ इस पर थोड़ी सी आयद कर देगा, मगर न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट में रहते हुए और बड़ी ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में जो है इनके साथ एक जो है मुकम्मल ईरान के साथ ही न्यूक्लियर डील के हवाले से फैसले करेगा। अब ये इससे हटकर नाजरीन है पाकिस्तान की बज़ाब्ता पाकिस्तान की जो अपनी हुकूमत है, उन्होंने तो अमेरिका के साथ और यूएस के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके साथ जो है चलने का अज़म का इजहार किया है और वो एक जो है बड़ी ही जोशीले तरीके से और बड़ी ही जोश व खरोश के साथ पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर और अस्तवार करने के लिए जो है मुकम्मल जो है ख्वाहा है और मुकम्मल जो है दिलचस्पी रखता है इस हवाले से। मगर जो यूएस हैं उनकी जम्मू कश्मीर के हवाले से अब जो है अमेरिका एक मजबूत मौक़िफ़ जो है वो अपनाने जा रहा है और एक बड़ा ही ज़बरदस्त मौक़िफ़ अपनाने जा रहा है जो कि मुसलमानों के हक़ में है। अब अफ़गानिस्तान के हवाले से नाजरीन यहाँ अमेरिका जो है वाकई एक अमन चाहता है और अमेरिका की ये ख्वाहिश है, कोशिश भी है कि यहाँ जो है अमन को वापस लाया जा सके और इस स्टेबिलिटी में अमेरिका किसी कीमत पर इस रीजन में जो है इस खित्ते में अमेरिका किसी सूरत जंग नहीं चाहता। और इससे हट इस नीयत और इस जो है हवाले से जो है अमेरिका के सदर जो हैं साबित हो रहे हैं, जो हैं तमाम तर जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बिल्कुल रिवर्स चलेंगे और उनके बिल्कुल बरक्स चलेंगे इस हवाले से। कुछ ऐसी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ या फ़ॉरेन रिलेशन ज़रूर हैं कि जो वही तकरीबन उतनी ही अपनाए जाएंगे, मगर उस अंदाज में नहीं और उस जाविये में नहीं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी ही पागलपन तरीके से जो है आगे बढ़ा करते थे और उनको आगे परस्यू करते थे। अब उस अंदाज में ये किसी सूरत आगे नहीं बाइडन पर मरकूज़ हैं और जो बाइडन जो हैं इस हवाले से जो हैं बड़ी ही एक उम्मीदों का और जो है एक तवक्कात का जो है वो मरकज़ बने हुए हैं पूरी दुनिया के लिए। और ख़ास तौर पर अमेरिका के आखिर में जब बात की जाए चाइना की, और देखें जो ट्रंप का दौरे इक़्तिदार रहा और डोनाल्ड ट्रंप रहे और डोनाल्ड ट्रंप की टीम, इनके चाइना के साथ कोई इस तरह के ख़ास और अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे और एक इन्होंने बड़ा ही दुश्मनाना जो है एक रवैया अपनाया चाइना के साथ हमेशा से। और जो है चाइना के ख़िलाफ़ इन्होंने आखिर में एक रीसेंट डेवलपमेंट जो है अहम तरीन डेवलपमेंट देखने में आई है चाइना की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ चाइना ने 28 जो हैं लोग अमेरिकी अरकान, जिसमें से यूएस के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं माइक पोम्पियो वो सरफहरिस्त हैं, उनसे हटकर 28 ऐसे लोग हैं कि जो हैं जिन पर चाइना ने बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। और अब चाइना ने उनका जो है हांगकांग, चाइना और मकाओ में दाखिला जो है वो ममनू कर दिया है, उन पर इस हवाले से ममानियत आयद कर दी है। तो ये चाइना की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त, इसी के साथ एक आम तरीन जो है ख़बर वो भी आपके सामने रखें, वो ये कि जो बाइडन के चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जॉन रैकिन, उनका ये कहना है कि जो बाइडन जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की तमाम तर पॉलिसीज़ को बिल्कुल रिवर्स करने के लिए बड़े जो हैं इस वक्त पुरजोश नज़र आते हैं, पुरुमीद नज़र आते हैं। और जो हैं वो जो बाइडन की तमाम तर पॉलिसी जो बाइडन की किसी भी पॉलिसी को, तरीन ख़बर जो आपको इस वीडियो के आखिर में देते चलें वो ये कि जो बाइडन ने अमेरिका की तारीख़ में पहली 2 कश्मीरी ख़वातीन का जो है अपनी काबीना में इंतखाब किया है। एक का नाम जो है सुमेरा फजीली, ये कश्मीर बॉर्न जो हैं एक मुसलमान ख़ातून हैं जिनका इन्होंने अपनी काबीना में इंतखाब किया है। दूसरा जो है वो आयशा शाह, ये एक कश्मीर बॉर्न पाकिस्तानी ख़ातून हैं जिनका सुमेरा फजीली के साथ ही इन्होंने जो है अपनी कैबिनेट में इंतखाब किया और उनको अपनी काबीना का बाज़ाब्ता हिस्सा बनाया। अब ये किस लिए, ये इसका मकसद कश्मीर के ख़िलाफ़ जो अब अमेरिका का स्टांस होगा और जो नरेंद्र मोदी पर दबाव डाला जाएगा कश्मीर के हल की तरफ बढ़ने के लिए, और कश्मीर को जो है उसका बाज़ाब्ता एक जो है जामिया और मुनज़्ज़म हल निकालने के लिए जो एक अमेरिका स्टांस अपनाएगा और जो है नरेंद्र मोदी पर वो दबाव डालेगा, उस हवाले से जो है ये दोनों जो ख़वातीन अरकान हैं ये जो हैं मददगार साबित होंगी। और ये जो हैं इस हवाले से जो हैं जो बाइडन की टीम की और जो बाइडन की जो हैं
پوری طریقے سے اور بھرپور جو ہیں وہ مدد اور جو ہیں امداد کریں گی اس حوالے سے۔ تو جو ہے پہلی بار تازہ ترین اور اہم ترین ڈیولپمنٹس، کچھ ایسی خبریں جو کہ آپ کے سامنے رکھیں اور جس کے متعلق آپ تمام جو ہیں لوگوں کو آگاہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اس حوالے سے جو مستقبل میں بھی کچھ اپنا اور اپنے یوٹیوب چینل کا خاص خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کیجئے، انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت موصول ہو سکیں۔